अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ खौफ के शिकंजे में जकड़ती हुई एक बहुत ही खौफनाक कहानी, ड्रैकुला। फिराने में गाड़ी के बंद हो जाने पर कलीम ने गाड़ी को गौर से देखा और फिर बार बार कोशिश करने पर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। तो उसने गुस्से से नीचे जमीन पर उतरकर जोर से गाड़ी को लात मारी। इस वीराने में गाड़ी खराब हो जाने पर वो कहीं गाड़ी खड़ी करके रात में सोने का ठिकाना तलाश करता, लेकिन सिवाय पहाड़ी और पथरीली इलाके के कुछ नजर नहीं आ रहा था। रात गुजारने की कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। तो उसका दिल चाहा कि वो सुबह तक अपनी कार में सोकर रात गुजारे। कलीम हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने कार को धक्का देकर एक टीले की तरफ इस तरह खड़ा कर दिया कि सड़क पर से गुजरने वाला कार को देख ना सके। इस काम से फ्री होकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, शायद कहीं दूर कोई आबादी नजर आ जाए। इसलिए वो टहलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था, बल्कि कुछ फासले पर 2-3 झोपड़ियां नजर आईं। इन झोपड़ियों को देखकर उसे इत्मीनान हुआ कि रात अच्छी गुजर जाएगी। 2 झोपड़ियां खाली थीं, जबकि एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो उसको देखकर मुस्कुराई। मुसाफिर लगते हो, जरूर तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई होगी, वो बोली। हाँ अम्मा, ये बात तो सही है, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? कलीम ने पूछा। अक्सर मुसाफिर गाड़ी खराब होने पर यहीं का रुख करते हैं, ताकि उन्हें खाने पीने को कुछ मिल जाए और आसानी से पैर फैलाकर रात गुजार सकें। अच्छा, इसका मतलब है मुसाफिर यहाँ आते रहते हैं। लेकिन इस वीराने में आपको डर नहीं लगता? कलीम ने पूछा। डर कैसा? मेरे पास है ही क्या जो मैं चोर डाकुओं से डरूं? बूढ़ी औरत ने पुरस्कार लहजे में कहा। वाकई आपके पास डाकुओं को लूटने को कुछ भी नहीं है। क्या मुझे यहाँ रात गुजारने के लिए जगह मिल जाएगी? कलीम ने पूछा। हाँ, 2 और झोपड़ियाँ मैंने बनाई हैं, सिर्फ मुसाफिरों को ठहराने के लिए, बूढ़ी औरत बोली। ठीक है अम्मा, मुझे सफ़र की थकन बहुत है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। खाना मैंने रास्ते में खा लिया था, इसलिए खाने की जहमत नहीं करना। ये कहते हुए कलीम सोने के लिए चला गया। सफ़र की थकन इतनी ज़्यादा थी कि वो झोपड़ी के फर्श पर ऐसा पड़कर सोया कि सुबह होने पर ही आँख खुली। उठने पर वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहा था। चटाई पर लेटे लेटे उसने बेख्याली में झोपड़ी की छत पर नज़र दौड़ाई। वहाँ कई मोटी मोटी चमगादड़ें देखकर वो डर कर उठ बैठा। उठ गए बेटा? बूढ़ी औरत ने उसे उठता देखकर कहा। हाँ, उठ गया। ये चमगादड़ें कहाँ से आ गई हैं? बड़ी खतरनाक अंदाज में छत से लटकी हुई हैं, कलीम ने पूछा। ये मेरी पालतू चमगादड़ें हैं, तुम इनसे नहीं डरो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, बूढ़ी औरत पुरस्कार अंदाज में बोली। भला ये कैसे मुमकिन है कि ये कुछ नहीं कहेंगी? इनका काम खून पीना है, अपनी भूख मिटाने को ये किसी की भी परवाह नहीं करती, कलीम ने कहा। मैंने कहा ना, ये कुछ नहीं कहेंगी, ये सिर्फ रात की स्याही में खून पीती हैं, दिन की रोशनी में झोपड़ी से बाहर नहीं जाती और न किसी का खून पीती हैं। इस वीराने में इन्हें खून कहाँ से मिलता होगा? तुम इनकी फिक्र ना करो, इनके खून पीने का इंतज़ाम खुद ब खुद हो जाता है। इस वक्त इनका पेट खून से भर चुका है, इसलिए खामोशी से सो रही हैं। आओ, मैं तुम्हारे नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए कलीम उठ खड़ा हुआ। उसकी टांगों में कंपन महसूस हो रही थी, कमजोरी की वजह से, और साथ ही भूख भी लग रही थी। वो इस पुरस्कार माहौल से घबरा गया था
اور جلدی سے جلدی وہاں سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ بوڑھی عورت ناشتے کو روکتی رہ گئی، لیکن وہ بھاگتا ہوا اپنی کار کے پاس پہنچا۔ کار اس کی جوں کی توں کھڑی تھی۔ کلیم نے جیسے ہی کار کو چابی لگا کر اسٹارٹ کیا، وہ فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ کار کے اسٹارٹ ہو جانے پر وہ کار کو دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ راستے میں ایک ہوٹل سے ناشتہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ سفر سے لوٹنے پر کلیم کو زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے چکر آنے لگے تھے۔ مجبوراً اسے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نعمان ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ کلیم کا اس سے تو ہفتے سے علاج چل رہا تھا۔ اس کے میڈیکل چیک اپ کے لیے کئی ایکس رے اور ٹیسٹ بھی ہو چکے تھے۔ رپورٹ نارمل تھی۔ کمزوری محسوس ہونے پر ڈاکٹر نعمان بھی حیران ہو گئے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، تم واقعی بہت کمزور ہو گئے ہو۔ 3 دن پہلے تمہارے چہرے سے بالکل بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کمزور ہو۔ تمہارا مجھے فوری طور پر خون ٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ رپورٹ آنے پر ہی میں کچھ کہہ سکوں گا، ڈاکٹر نعمان نے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ ٹیسٹ لکھ دیں، میں ابھی ٹیسٹ کرا لیتا ہوں، کلیم نے کہا۔ خون ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر وہ دوسرے دن ڈاکٹر نعمان کے پاس پہنچا۔ ارے بھائی، تمہارا خون تو بہت کم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نعمان نے حیرت سے رپورٹ کو دیکھا۔ تبھی تمہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تم کو خون کی کئی بوتلوں کا انتظام کرنا پڑے گا اور تمہارا علاج بھی چلے گا۔ خون کی بوتلیں چڑھانا ضروری ہے؟ کلیم نے پوچھا۔ ہاں بھائی، وہ بھی فوراً۔ تمہاری طاقت کو بحال کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ کلیم کو خون حاصل کرنے کے لیے اپنے دوستوں کی خدمات حاصل کرنا پڑیں۔ خون کی بوتل لگنے سے اس کو بڑا فرق محسوس ہوا اور کمزوری میں بھی کمی واقع ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، میں اب بہتر محسوس کر رہا ہوں اور خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 1-2 بوتل اور لگ جانا بہتر رہے گا، ڈاکٹر نے خون کی بوتل کی نلکی ہٹاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کسی دوست کی خدمات حاصل کرتا ہوں، کلیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر جانے پر بے خیالی میں اس کی نظر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑی۔ بوتل ہٹائے جانے پر خون کے کچھ قطرے اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر گر گئے تھے۔ ان خون کے قطروں کو دیکھ کر بے اختیار اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ ان خون کے قطروں کو چاٹے۔ کلیم نے ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ان خون کے قطروں کو انگلیوں سے چاٹ لیا۔ خون چاٹتے ہوئے اسے ایک عجیب سی لذت کا احساس ہوا۔ کلیم کا دل چاہنے لگا کہ وہ اور خون پیے۔ فوری طور پر اس کے لیے خون کا انتظام مشکل تھا۔ اس کا رخ ایک بلڈ بینک کی طرف ہو گیا۔ وہاں سے خون حاصل کر کے وہ سیدھا گھر پہنچا اور بوتل سے خون گلاس میں ڈال لیا۔ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کھنسی محسوس ہوئی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے پورا گلاس پی گیا۔ خون اس کے جسم میں جاتے ہی وہ خاصی طاقت سی محسوس کرنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں کوئی کمی ہو گئی تھی جو خون پینے سے پوری ہو گئی ہے۔ کلیم رات کو جب سونے کو بستر پر لیٹا، اسے بوڑھی عورت اور چمگادڑوں کا خیال آ گیا۔ کس قدر وہ پراسرار عورت تھی۔ چمگادڑیں بھی بڑی خطرناک تھیں، جنہیں دیکھ کر بدن میں جھرجھری پیدا ہو جائے۔ وہاں رکنے سے مجھے خون کی کمی ہو گئی تھی۔ ضرور ان چمگادڑوں نے میرا خون پیا تھا، ورنہ میرے خون میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر اچانک ایک رات میں اس قدر خون کی کمی کیسے ہو گئی؟ کلیم کا اب یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ الگ الگ بلڈ بینکوں سے خون لے کر پینے لگا تھا۔ خون پینے کا شوق اس کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا اور وہ تازہ خون بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے تازہ خون پینے کی خواہش نے اسے مجبور کر دیا کہ کسی انسان کا تازہ خون پیے۔ تازہ خون کی طلب کی وجہ سے وہ راتوں میں آوارہ گردی کر کے شکار تلاش کرنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں کسی کو بھی پکڑ کر اس کا خون پی جاتا۔ تازہ خون نے اس کے جسم میں بے پناہ پھرتی بھر دی تھی۔ وہ پلک جھپکتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا تھا۔ اس کی یہ کارروائیاں تیز ہونے پر پورے شہر میں اس کے بارے میں باتیں پھیل گئیں۔
لوگوں نے ڈر کر راتوں میں شہر میں گھومنا بند کر دیا۔ کلیم کسی نہ کسی طرح اپنا شکار تلاش کر ہی لیتا۔ پولیس بھی حرکت میں آ گئی تھی اور وہ خون پینے والے کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ سرفراز اپنے دوست کی پارٹی سے لوٹا تھا۔ اچانک کچھ دوری پر اس کو ایک کار نظر آئی جس نے بریک لگائے اور کار سے کسی کو نیچے پھینک کر آگے کو بڑھ گئی۔ سرفراز کو کیوروسٹی ہوئی اور اس نے اپنی کار کی رفتار تیز کر دی۔ کار کے قریب پہنچنے پر اس نے کار کے نمبر نوٹ کر کے اپنی کار کی رفتار دھیمی کر کے اس کا رخ پیچھے کی طرف کر دیا۔ کار سے کسی لڑکی کو پھینکا گیا تھا۔ وہ لڑکی ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی۔ سرفراز نے اس لڑکی کو فوراً اسپتال پہنچایا۔ وقت پر میڈیکل ہیلپ ملنے سے وہ بچ گئی۔ وہ کون تھا جس نے تمہیں کار سے دھکا دے کر گرایا تھا؟ سرفراز نے لڑکی کے ہوش میں آنے پر اس سے پوچھا۔ وہ ڈریکولا تھا۔ اس نے میرا خون پی کر کار سے دھکا دے دیا تھا۔ ڈریکولا کا نام سن کر سرفراز کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ اتنی آسانی سے مل جائے گا؟ پچھلے دنوں سرفراز کی بہن کو اغوا کر لیا گیا تھا اور کچھ دن کے بعد اس کی ایک سڑک پر سے لاش ملی تھی۔ ڈریکولا نے اس کا سارا خون چوس لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ تم بچ کیسے گئیں؟ یہ ڈریکولا جب تک لڑکی کا سارا خون پی نہ جائے چھوڑتا نہیں ہے، سرفراز نے پوچھا۔ دراصل میں نے اس سے لفٹ مانگی تھی، مجھے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ اس نے لفٹ دے کر دھوکے سے میرا خون پی لیا۔ خون پینے پر مجھ پر مدہوشی طاری ہو گئی تھی، لیکن یہ مدہوشی زیادہ دیر نہ رہی اور مجھے ہوش آ گیا اور میں نے اس کو کار روکنے کا کہا، لیکن جب اس نے کار نہ روکی تو میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ بوکھلا کر اس نے مجھے خاموش رہنے کی تاکید کی، لیکن میں نہ مانی اور لگاتار لڑتی رہی۔ ہاتھا پائی کرتے ہوئے کار کا دروازہ کھل گیا اور میں نیچے سڑک پر گر پڑی۔ اپنے پیچھے کار کو آتا دیکھ کر وہ کار کی اسپیڈ بڑھا کر بھاگتا چلا گیا۔ آپ کی کار کے نہ آنے پر ڈریکولا مجھے نہیں چھوڑتا اور ضرور اغوا کر کے اپنے گھر لے جاتا اور وہی سلوک کرتا جو وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ میں نے تمہارے گھر والوں کو انفارم کر دیا ہے، تمہارے گھر والے آتے ہی ہوں گے۔ اب میں چلتا ہوں۔ سرفراز نے اجازت چاہی۔ لیکن آپ کو میرے گھر والوں کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ لڑکی نے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے موبائل پر کال آئی تھی، وہ بڑے پریشان تھے، میں نے انہیں ساری صورتحال بتا کر یہاں بلا لیا ہے۔ ابھی میں نے اور میرے گھر والوں نے آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا ہے اور آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں، لڑکی نے کہا۔ شکریہ تو میں ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے نے مجھے ڈریکولا تک پہنچنے کا موقع دے دیا ہے۔ میں اب آسانی سے ڈریکولا تک پہنچ کر اپنا انتقام لوں گا، سرفراز نے کہا۔ کس طرح کا انتقام؟ وہ چونکی۔ مجھے اپنی بہن فائزہ کی موت کا بدلہ ڈریکولا سے لینا ہے۔ اس نے میری بہن کا خون پی کر بڑے بے دردی سے اس کو ہلاک کر دیا تھا اور میں پاگلوں کی طرح راتوں میں اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا، سرفراز نے کہا۔ سرفراز اسپتال میں کچھ دیر رک کر سیما کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا آیا۔ ڈریکولا کے خلاف اس کے دل میں جو آگ اٹھ رہی تھی اس میں اور تیزی آ گئی۔ دوسرے دن سب سے پہلے اس نے رجسٹریشن آفس سے کار کے مالک اور گھر کا ایڈریس لیا۔ گھر کا پتہ معلوم ہو جانے پر اس نے رات میں اپنی کار ڈریکولا کے گھر کے کچھ فاصلے پر پارک کی اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ کار کے اندر اس نے پورا اندھیرا کیا ہوا تھا تاکہ وہ ڈریکولا کو نظر نہ آ سکے۔ رات کے 2 بجے ڈریکولا کی کار آتی نظر آئی۔ ڈریکولا نے کار کو روک کر باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ اپنا مکمل اطمینان ہو جانے پر اس نے کسی لڑکی کو اپنے کاندھوں پر لاد کر بڑے اطمینان کے ساتھ کار کو لاک کر کے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی پھر واپسی ہوئی۔
گھر کا گیٹ کھول کر ڈریکولا نے کار کو اندر پارک کر کے گیٹ بند کر دیا۔ سرفراز نے 2-3 گھنٹے انتظار کر کے گھر کی باؤنڈری وال پر چڑھ کر اندر کود گیا اور مین گیٹ کھول دیا تاکہ اس کو بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کام سے فری ہو کر وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ایک کمرے میں ڈریکولا یعنی کلیم سو رہا تھا، دوسرے کمرے خالی تھے۔ ایک کمرے میں وہ لڑکی ایک مسہری پر سو رہی تھی اور باہر سے دروازے میں کنڈی لگی تھی۔ سرفراز نے لڑکی کو ہلکے سے جگایا۔ جاگنے پر وہ بری طرح چونکی، لیکن سرفراز نے فوری طور پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، شور نہ کرنا ورنہ ڈریکولا جاگ جائے گا۔ سرفراز نے کہا، تم کون ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ جو لڑکیاں ڈریکولا کے ہاتھوں شکار ہو کر مر گئی ہیں انہی میں سے ایک لڑکی کا بھائی ہوں۔ میں اس ڈریکولا سے اپنی بہن کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ سرفراز نے پوچھا۔ میں کس طرح تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے ڈریکولا اٹھا کر لے آیا ہے۔ میری بات دھیان سے سنو۔ میرے پاس کار میں پیٹرول کے کئی بڑے بڑے گیلن رکھے ہیں۔ انہیں ہم سارے گھر میں ڈال کر دروازے کو لاک کر کے آگ لگا دیتے ہیں۔ اس طرح یہ ڈریکولا اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ سرفراز نے اپنا منصوبہ بتایا۔ ٹھیک ہے، چلیے گیلن لے کر آتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ سرفراز اور اس لڑکی کی محنت سے پورے گھر میں چاروں طرف پیٹرول بہہ رہا تھا۔ سرفراز نے دروازے کی کنڈی بند کر کے اس پر ایک موٹا سا تالا لگا دیا۔ گھر کے بڑے گیٹ سے نکل کر ماچس کی تیلی اندر اچھال دی۔ پیٹرول نے آگ کے شعلے کو فوراً لپکا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو چند منٹوں میں گھیرے میں لے لیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ سرفراز اور وہ لڑکی دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب تک فائر بریگیڈ پہنچتی سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ گھر کے اندر سے پولیس کو ڈریکولا کا ڈھانچہ ملا جو اس قدر جل چکا تھا کہ اس کی ہڈی کو ہاتھ لگانے پر وہ ٹوٹ کر فرش پر گر رہی تھی۔ سرفراز کو ڈریکولا کا ڈھانچہ دیکھ کر اطمینان کا احساس ہوا۔ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ ڈریکولا کے مرتے ہی شہر میں ڈریکولا کی خونی وارداتیں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ڈریکولا کہاں چلا گیا، لیکن اس شہر میں 2 لوگ ایسے تھے جنہیں معلوم تھا کہ ڈریکولا مر کر اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔